इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ईद उल अजहा की आमद है और इस मौके पर कराची वाले, हैदराबाद वाले, सिंध के दोनों बड़े शहर वालों को न सिर्फ ये कि कुर्बानी की तैयारी करनी है, इस ईद पर उन्हें इंतहाई मूसलाधार बारिश की भी तैयारी करनी है। महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ कराची से बुलेखा इलाके और हैदराबाद तक इंतहाई मूसलाधार बारिश ला सकते हैं। बारिशों का एक बहुत हैवी सीज़न जो है वो इन इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। अहम बात यह है कि कराची में पिछले हफ्ते होने वाली बारिश ने शहरी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया था। नदी नाले उबल पड़े थे, अहम सड़कें दरिया और तालाबों का मंजर पेश कर रही थी, बिजली का निज़ाम तहस नहस हो गया था और करंट लगने के वाक़यात में 5 बच्चों समेत 22 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। गोया कि ये भयानक बारिश के दिन थे जो कि अभी हमने चंद दिन कबल ही देखे हैं। तो सिंध हुकूमत ने हस्ब रिवायत मुमकिन बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती हुकाम को अलर्ट किया है, हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज की है, तिब्बी अमले की छुट्टियाँ मनसूख की हैं, मगर अब भी कराची के शहरियों को ना हुकूमत से कोई उम्मीद है, ना के इलेक्ट्रिक पे एतमाद है और दूसरी जानिब कराची की जो शहरी हुकूमत है उसके अपने मसाइल हैं, उसकी अपनी शिकायतें हैं। गोया कि कराची वाले सिर्फ रहम व करम पर है तो अल्लाह ताला की ज़ात पे कि वो मदद फरमाए, वरना इस वक्त आने वाला मौसम जो है वो कराची के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जिस अंदाज की बारिशों की पेशेंगोई की गई है, इसकी मज़ीद मालूमात देते हैं डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात जनाब मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, आपने ज्वाइन किया। फरमाइएगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में कराची और उसके मुल्का इलाके हैदराबाद वगैरह में बारिशों के हवाले से क्या पेशेंगोई हैं? शुक्रिया कमरान साहब, थैंक यू। जो बारिश देने वाला सिस्टम है वो ख़ासकर वो अभी क्रॉस बॉर्डर पे डेवलप हो चुका है और उसकी वजह से डेफिनेटली जो मूव करेगा आगे आने वाले दिनों में और उनकी जो डायरेक्शन इस वक्त डिफ़ाइन कर रहे हैं वो ज़्यादा वेस्ट की तरफ मूव करके और ख़ासकर जो लोअर सिंध साइड है उस पे ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो रही है और उसी कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में लोअर सिंध में और ख़ासकर सिंध के ज़्यादातर हिस्सों में और ज़्यादातर जो फोकस लोअर सिंध इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया जिसमें ज़ाहिर है कराची है, टटा बदीन है और इवन अप टू सम एक्सटेंट जो इलाके हैं ख़ासकर मकरान के ईस्टर्न बलूचिस्तान के जो साउथ ईस्टर्न साइड्स है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश की चांसेस रहेगी और साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है जिनकी वजह से हेवी फॉल मतलब फ्लडिंग भी हो सकती है। अच्छा, और ये बारिशें आप क्या तवक्के कर रहे हैं मोहम्मद रियाज साहब कि ये जो अभी पिछला जो बारिशों का एक स्पेल आया था उससे ज़्यादा इंटेंस होंगी, ये ज़्यादा शिद्दत की बारिशें होंगी जो कि आइंदा चंद दिनों में होंगी पिछली बारिशों से? डिपेंड कर देता है। इस वक्त जो पोजीशन बन रहा है वो तो बिल्कुल इसी तरह बन रहा है, लेकिन यह है कि आगे चूँकि बीच में उसने मूव करना है और उनके साथ जो उस वक्त की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगे उस पर ज़्यादातर डिपेंड करेगा। वो अगर जो इस वक्त पोजीशन बन रहा है अगर यही स्टेटस इनकी कंटिन्यू रहेगा तो डेफिनेटली फिर ये ज़्यादा मतलब वो इंटेंसिटी कर सकता है, लेकिन जनरली ये होता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी कम भी हो जाती है, लेकिन लेट्स वो उस वक्त जो मेट्रोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वो उसको जो इंटेंसिटी है वो डिफ़ाइन करेगा, लेकिन इस वक्त इसकी फुल इंटेंसिटी है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। यानी कि ये भरपूर बारिशों का और एक बहुत शिद्दत की बारिशों का मौसम है जो डेवलप हुआ है। और कौन से दिन है जो ये हिट करेगा मिसाल के तौर पे कराची को और इन इलाकों को? ज़्यादातर जो इस वक्त हमें जो प्रिडिक्शन मॉडलिंग कर रहे हैं वो यही है कि 9, 10 और 11 जो 10 और 11 जो अगस्त है उसमें इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा डिफाइन है और
पॉसिबिलिटी है कि एक दिन और मज़ीद एक्सटेंड करें, लेकिन ज़्यादा ये जो 2 दिन है इसमें इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा इस वक्त इंडिकेट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज, डायरेक्टर जनरल मैट ऑफिस हमारे साथ मौजूद थे। महकमा मौसमियात आप सुन रहे थे कि बहुत ही सख्त बारिशों का मौसम आने वाला है और ये सब जुम्मे से शुरू होगा और ईद तक ये जारी रहेगा। और ये ज़ाहिर वो ज़माना है जब पूरे शहर के अंदर हम बकरे देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं और कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर कुर्बानी के बाद जो माहौल होता है, इस पूरे हवाले से बहुत बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। वो तैयारी है क्या, ये हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत सिंध के नए सूबाई वज़ीर बल्दियात, अब एक बार फिर हल्फ लिया, जनाब नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि बहुत बड़ा ये बारिशों का मौसम आने वाला है, आप लोग सब इससे आगाह हैं, और फिर ये ज़ाहिर है कि बकरीद भी है। अब शहरी इस बात पे परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये पूरा तूफ़ान आए तो सिंध हुकूमत कहे कि ये मेरा काम नहीं है, और फिर शहरी हुकूमत कहे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और फिर के इलेक्ट्रिक तीसरी जगह पे खड़ी हो। हुकूमत सिंध क्या ये इंश्योर कर रही है कि शहर कराची में, जहाँ पर ये बारिशों का एक बहुत बड़ा मौसम आएगा, बहुत शिद्दत की बारिशें आ रही हैं, कि यहाँ पे शहरियों को की तकालीफ को किसी सूरत से कम किया जाए, जो यहाँ पे थ्रेट्स हैं, जो बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, उनको हल किया जाए। इसके लिए क्या एक्शन प्लान आपके जहन में है, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। खान साहब, इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब और यहाँ पे हैं हम लोग हैदराबाद में। आज कराची में मीटिंग की है जिसमें मेयर साहब भी थे और दीगर इदारों के सब लोग भी थे, और इसी वजह से कि ये जो फोरकास्ट आई है बहुत हैवी रेन्स की है, और इसमें हम लोग सब पहले वाली अचानक आ गई थी, जो भी हुआ नाअहली थी, कुछ भी था, लेकिन इस वक्त हम सब लोग उसकी तैयारी कर सकें। तो आज हैदराबाद डिवीजन की भी थी, इसी तरह दीगर डिवीजन की भी सुबह मीटिंग रखी है हर जगह पे। कराची की क्या तैयारी है शाह साहब, क्या तैयारी हुई है कराची में? कराची के हवाले से कराची में आज जो मीटिंग हुई उसमें जहाँ जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, डी वाटरिंग के लिए पंप चाहिए थे या जनरेटर या और बड़ी मशीनें या डी सिल्टिंग जो कुछ एरिया था, वहाँ पे उसका सारी चीजें हुई और उनका सबने बंदोबस्त भी किया है ताकि उसमें सही किया जा सके। और फिर जिस तरह अच्छा, और शाह साहब इसमें ऑन बोर्ड है शहरी हुकूमत भी और मरकज़ी हुकूमत भी, कैंटोनमेंट भी, क्योंकि ये कराची जो है ये बड़ा एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ मामला है, और जो इख्तियारात का ये जगह नहीं है उस पर हम बहस करें। लेकिन आज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की तो उसमें सब थे शामिल, और फिर के इलेक्ट्रिक जो कि एक अलग ही इदारा है। जी, आप बिल्कुल खान साहब सही कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारे और कैंटोनमेंट एरियाज और दीगर चीज़ों की वजह से कराची में काफ़ी इश्यूज होते हैं। आज की मीटिंग जो मैंने की जिसमें सईद गनी साहब भी थे और मेयर साहब भी थे, चारों डीएमसीज की नुमाइंदगी भी थी और दीगर भी लोग थे, हेस्को के खास तौर पे के इलेक्ट्रिक वाले भी, क्योंकि उनकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज आए। तो उसके लिहाज से हमने मुकम्मल तौर पर तैयारी की है आज कि ये इश्यूज फिर ना आए। और फिर एक बात भी थी कि जो हालिया बरसात की वजह से जो ट्रबल पॉइंट्स थे जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है वो भी सबको इल्म में थे, तो इसीलिए आज ये कहा गया कि उनको दोबारा हर जगह पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि फोरकास्ट है ये 48 घंटों में। तो ये ना हो कि जब बरसात शुरू हो तो फिर हर कोई भाग दौड़ कर रहा हो, उससे पहले ही ये सारी चीजें वहाँ पे मौजूद हों ताकि शहरियों को ज्यादा दुश्वारी ना आए। जाहिर है बरसात है, कोशिश अल्लाह से दुआ गो है कि बायसे रहमत ना हो, बायसे रहमत ही हो। और नासिर हुसैन शाह साहब ये बताइएगा कि अब इस वक्त जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, एक कैंपेन चला रहे हैं अली जैदी जो फेडरल मिनिस्टर हैं, और फिर वो एक उनके साथ नॉन गवर्नमेंटल NGOs हैं, दूसरे प्राइवेट इदारे हैं, बहरहाल वो भी एक कैंपेन चल रही है। उनसे भी कोई कोऑर्डिनेशन है कि वो अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं, शायद उससे हेल्प हो कि वो नाले वगैरह और साफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो कहीं से ऑन बोर्ड है इस पूरे मामले में या उनकी गाड़ी अलग चल रही है? खान साहब बिल्कुल वो भी ऑन बोर्ड है। अली जैदी साहब से मेरी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, और फिर उनके साथ अच्छी बात है वो काम कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और सिंध गवर्नमेंट उनके साथ मुकम्मल तौर पर
ہیں رابطے میں بھی, اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی وہ بھی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سے کافی بہتری بھی آئے گی, اور ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اور وہ ظاہر ایک موو, لیکن ایک مسلسل وہ سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. ایک دفعہ بھی اگر انہوں نے یہ سپورٹ کی تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. میں یہ نہیں سمجھ سکا, آپ کہہ رہے تھے کہ الیکٹرک سے بھی بات ہو رہی ہے. شاہ صاحب 20-22 لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی تھیں پچھلی بارشوں میں. ٹھیک ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ 100% صرف کہ الیکٹرک کی غلطیاں نہیں ہیں, دوسرے کئی مسائل ہیں, لیکن کہ اس کو پریونٹ کرنا, جانوں کو بچانا, یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ کہ کرنٹ لگنے سے جانیں جا رہی ہیں, اس پر کیا ہو رہا ہے, کیا اب تک اس پہ ڈیولپمنٹ ہے, کیا اس حوالے سے سوچ ہے؟ جی یہ بالکل بہت اہم ایشو ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. 22 جانیں کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے, اور ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ہم. آج اس پہ کافی پہلے بھی بات ہو چکی ہے چیف منسٹر صاحب کی, عمر ایوب صاحب سے بھی, اور آج بھی جو کہ الیکٹرک کے وہاں پہ موجود تھے افسران, انہیں یہ کہا بھی گیا, تنبیہ بھی کی گئی, انہوں نے مختلف چیزیں بتائیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور پھر آگاہی کا بھی آپ کے توسط سے بھی سب کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے جو پول ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جو بارشیں ہوں یا دیگر اور کچھ چیزیں ہیں. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہر طرح سے پریونشن اس پہ بھی کریں. اچھا, اور یہ اب آ رہا ہے سب عید الاضحیٰ کے موقع پہ, اور ظاہر ہے کہ قربانی کے جانور ہیں, پھر قربانیاں ہوں گی. خیال یہ ہے کہ عید والے دن بھی بارشیں ہو رہی ہوں گی, اور پھر اس کا یہ کلین اپ ہونا, پھر یہ ساری علائشوں کو اور اس چیز کو رکانا, کیونکہ اس میں تو کوئی بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اگر یہ گندگی پھیلی اور وہ پانی میں مل گئی اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کو کیسے کوپ کریں گے, کیونکہ اس طرح کی سچویشن اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی چیز کو ایمرجنسی کے طور پر ہی ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ان چیزوں کو بھی رکھا ہے ذہن میں. اسی لیے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب حیدرآباد میں, ہم وہیں پہ میٹنگ کر رہے تھے, آپ کے نمائندے بھی وہاں پہ ہیں اس وقت. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ ایک تو اتنی شدید بارش کی فور کاسٹ ہے, اور پھر عید کا موقع جس میں علائشیں اور دیگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان سب پر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی کیٹر کرنے کے لیے سب انتظامیہ اور ان سب کو کہہ رہے ہیں, جس میں خاص طور پر جو ہمارا 3rd ٹیئر ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب آپ ہیں حیدرآباد میں تو بہت ہی تباہ کن صورتحال, کراچی سے کہیں زیادہ تباہ کن صورتحال ہوئی ہے. اس کی اب دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, کیا اس کے لیے تو بہت سیریس اقدامات کرنے کی ضرورت تھی. کچھ ہوا ہے کہ اب دوبارہ جب بارشیں آ رہی ہیں تو وہاں وہ کیفیت نہ ہو؟ جی بالکل, اسی چیز کی اہمیت کے نظر اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور اس کو پوری کوشش کریں گے. خان صاحب دعا کریں کہ بہتری ہو, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ ایک چیز کا ضرور آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ سب لوگ کام کریں گے, اور کوارڈینیشن کئی دفعہ نہیں ہوتا, اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر ادارے میں کوارڈینیشن ہو. اور عید کی چھٹیاں بھی منسوخ کی ہیں ابھی چیف منسٹر صاحب نے, کہ جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں کہ وہ اس میں رہیں, تاکہ شہریوں کو جو ان کی تکالیف ہیں ان کو کم کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ, صوبائی وزیر بلدیات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور سیاستدان کی گرفتاری ہوئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر خزانہ اور پاکستان کے ایک اور بہت اچھی شہرت والے سیاستدان, صاف ستھری شہرت, ایک بہت اچھی بزنس فیملی سے تعلق, PhD ڈاکٹر, اور آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے. مختلف الزامات ہیں, 2 مختلف الزامات ہیں. ایک جانب ان کے سامنے فریق ہے حکومت قطر, دوسری جانب ان کے سامنے فریق ہے پاکستان کی بہت ہی ریپیوٹیبل اینگرو کارپوریشن. نہ جانے کس نے پیسے کھلائے اور پیسے کھلا کے اپنے کام کیے, مگر بہرحال اس کیس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کی میرٹ کو ہمیں یقین ہے کہ نیب ضرور جانچے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک اور اہم شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی آج گرفتار ہوئی, جب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد نیب نے گرفتار کر لیا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کی طرح سے پاکستان کے ان پولیٹیشنز میں شامل ہیں جن کی ہمیشہ سے ایک صاف شہرت رہی ہے, ایک کلین شہرت رہی ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اکنامکس میں PhD ہیں اور پاکستان کی ایک بہت ہی ریناؤنڈ بزنس فیملی کی شخصیت ہیں.
ہر لحاظ سے ان پر کرپشن کا الزام ایک اچنبے کا باعث ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ نیب جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی، میرٹ پہ اس کی تحقیقات کرے گی، کیونکہ دوسری جانب جو الزام ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ لگائے گئے ہیں ان میں ایک الزام یہ ہے کہ کراچی میں جو ایل این جی ٹرمنل بنا ہے جو 10 مہینے کے ریکارڈ مدت پہ لگا ہے، جس کو کہ اسد عمر سمیت پاکستان کی بڑی کلیدی شخصیات کہہ چکی ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک شورا آفاق پروجیکٹ تھا، جس کو پاکستان کی بہت ہی ریپیوٹیبل، بہت ہی لیڈنگ جو بزنس کنسرن ہے اینگرو نے بنایا تھا۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے اس کانٹریکٹ میں ان کا بھی حصہ تھا، اور یہ ایک بہت مہنگے داموں پہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ الزام یہ ہے کہ اینگرو نے بھی اس سلسلے میں کرپشن کی ہے، جو کہ واقعی ایک بہت ہی مشکل کام ہے پاکستان میں یہ سوچنا کہ اس لیول کی بھی پاکستان کی بزنس کنسرن جو ہیں وہ کرپشن کر کے اس قسم کے کانٹریکٹ حاصل کرتی ہیں۔ دوسرا الزام شاہد خاقان عباسی کی طرح ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ یہ ہے کہ قطر سے پاکستان نے جو 15 سال کا ایل این جی کانٹریکٹ کیا ہے، خریداری کا کانٹریکٹ ہے، وہ بھی مہنگے داموں کیا ہے۔ اس میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا قطر کی حکومت جو ہے وہ اس قسم کے کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت ستانی کرتی ہے، اور وہ اس قسم کے معاملات میں کیا واقعی شاہد خاقان عباسی یا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جیسے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کا باعث بنے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی گنجلک معاملہ ہے اور اس کی اپنا بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن ہر لحاظ سے یہ بات واضح ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی ایک بہت ہی کلین شہرت کے پولیٹیشین ہیں، ایک بہت اچھی فیملی کے پولیٹیشین ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کوشش کی گئی وہ پولیٹکس میں آئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ایک اپنی کلین شہرت ہے، اس پر اب ان کا گرفتار ہو جانا یقیناً ایک بہت ہی تشویش کی باعث ہے۔ لیکن میں اب بھی یقین کرتا ہوں کہ نیب جو ہے اس معاملے میں وہ میرٹ پہ تفتیش کرے گی، میرٹ پہ تحقیقات کرے گی۔ ابھی الزامات کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے، آئی ایم شیور کہ اس میں جب چیزیں سامنے آئیں گی تو میرٹ اس میں نیب جو ہے اس میں یقیناً میرٹ کا خیال رکھے گی۔ اسی وجہ سے آج جب یہ بیل ہیئرنگ ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کو خود لیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ، اسی بینچ میں جناب جسٹس محسن اختر کیانی نے آج نیب کے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ایل این جی کی قیمت سے اگر قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے تو کیا اس کو بند کر دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پاکستان کو پہلے بھی بین الاقوامی مقدمات میں نقصان ہو چکا ہے، اب موجودہ حکومت ایل این جی کے معاہدے کر رہی ہے، یعنی کہ جو اب ایل این جی کے معاہدے ہو رہے ہیں کہ 5 سال بعد وہ بھی ملزم بنے ہوں گے جو لوگ آج یہ ایل این جی کے معاہدے کر رہے ہیں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو اداروں کو وزیر اعظم کے بجائے چیئرمین نیب سے معاہدوں کی منظوری لینی چاہیے۔ یقیناً یہ پورا ماحول ہے، اور اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ نیب اس پہ میرٹ کو سامنے رکھتی ہے اور کس انداز کی تحقیقات کرتی ہے۔ اس پر ہم مزید اس کی معلومات لیتے ہیں، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، کیا الزامات لگے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پہ، اور کیا نیب کہتی ہے، اور کیا اوور آل جو ہم پرائما فیشیا دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی میرٹ نظر آ رہی ہے ان الزامات میں؟ کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق کو مستقل بنیادوں پر ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، تو عدالت نے استفسار کیا نیب سے کہ آپ یہ بتائیں، ڈاکومنٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ کیسے کرائم ہوا، اور اس میں ان ملزمان کا پرٹیکولرلی مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق کا کیا کردار ہے۔ تو نیب کے جو آرگومنٹس تھے وہ بہت زیادہ متاثر کن نہیں تھے۔ عدالت انہیں بار بار استفسار کرتی رہی کہ ہمیں ڈاکومنٹس کے ذریعے کنیکٹ کر کے بتائیں کہ کہاں پر ملزمان کی میلا فائڈی تھی، انہوں نے کوئی غیر قانونی فوائد حاصل کیے، اور کیا کیا انہوں نے غلط کام کیے۔ اس پر جو الزامات تھے نیب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو قطر سے گیس کی خریداری تھی اس میں جو ٹیرف تھا وہ کیونکہ سوئی سدرن کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اس میں مفتاح اسماعیل اس کے جو نان ایگزیکٹو ممبر تھے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے، تو اس لیے ان کو اس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اس بورڈ میں دیگر بھی لوگ تھے، 8 لوگ تھے دیگر، ان کو آپ نے ملزم نہیں بنایا۔ اس پر نیب حکام نے کہا کہ ابھی تفتیش جاری ہے، لیکن مفتاح اسماعیل سے حد تک ہم نے چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے اس میں موجودہ حکومت سے کوئی موقف لیا ہے کہ اگر یہ بہت بڑی اس میں کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو اس کو منصوبے کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا، اور اس میں اگر پرائسنگ زیادہ ہے تو اس میں موجودہ حکومت کا کیا موقف ہے۔ اس پر بھی تفتیشی افسر کوئی جواب نہیں دے سکے، انہوں نے کہا کہ ہم نے موجودہ حکومت کا کوئی موقف نہیں لیا۔ بتائیے گا کہ کیا یہ نیب یہ کہہ رہی ہے اب تک کی جو سامنے رکھی، ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ
سوئی سدرن گیس کی بورڈ آف ڈائریکٹر کے ایک ممبر تھے مفتاح اسماعیل، نان ایگزیکٹو ممبر، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، ان کے وارنٹ بھی گرفتار ہو گئے، باقی کسی بورڈ ممبر کے خلاف کوئی نہیں، وہ ملزمان کی فہرست میں بھی شاید شامل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو معاملہ ہے ٹرمینل کا، تو کیا نیب یہ سمجھتی ہے کہ قطر کی حکومت، اگر یہ کرپشن کا معاملہ تھا تو آبویسلی دو فریقین کے بغیر تو کرپشن نہیں ہو سکتی، کہ کرپشن میں قطر کی حکومت بھی شامل تھی، اور جب ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے تو کرپشن میں اینگرو بھی شامل تھی مفتاح اسماعیل کے ساتھ، کیا یہ اب تک کا نیب کا کیس ہے؟ کامران صاحب، اس میں نیب نے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتایا، کیونکہ خاص طور پر ان 3 لوگوں کی حد تک نیب نے ابھی تک چیزیں ڈسکلوز کی ہیں۔ نمبر 1 شاہد خاقان عباسی، نمبر 2 مفتاح شیخ عمران الحق۔ اس کے علاوہ اس مقدمے میں بہت زیادہ کردار ہیں، نجی کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ کمپنی ہیں، جیسے اینگرو خود ہے، اس کو اس میں ملزم نہیں بنایا گیا اینگرو کے لوگوں کو، اور اس وقت بھی اینگرو کام کر رہی ہے۔ فاضل ججز بھی بہت حیران ہوئے کہ اگر ایک کمپنی نے انلیگل گینز حاصل کیے ہیں، ایک کمپنی نے ایسے فوائد حاصل کیے ہیں، اوور پرائسنگ ہوئی ہے، بہت مہنگے داموں ان سے گیس خریدی جا رہی ہے اور وہ ری گیسیفائی کر رہے ہیں LNG کو، تو آپ نے ان کا ابھی تک کانٹریکٹ کیوں منسوخ نہیں کیا؟ آپ نے اس کمپنی کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ اس پورے منصوبے کو بند کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس پر تفتیشی افسر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور فاضل ججز نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے اوپینین لی ہے، اس پر بھی تفتیشی افسر نے کہا کہ ہم نے کسی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کی، کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور اس پر فاضل ججز بار بار تفتیشی افسر سے سوال کرتے رہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں انلیگل گینز کیا حاصل کیے گئے، اور صرف 3 لوگوں کا کردار کیسے سامنے آ گیا؟ اتنے وزنی سوال عامر، اور اس کے اتنے کھوکھلے جواب، اس کے باوجود ڈاکٹر عمران الحق صاحب کو، جو خود کارپوریٹ انڈسٹری کے بہت ہی ریکگنائز، بہت اچھے، بہت ہی مانے جانے افسر ہے، جو PSO کے MD تھے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، ان کو پھر ضمانت کیوں نہیں دی عدالت نے؟ مطلب جب اتنے ان کے سوالات تھے، اتنے کھوکھلے جواب تھے، تو پھر ان کے بیچاروں کو ضمانت کیوں نہیں، اور یہ گرفتار کیوں ہو گئے؟ کامران صاحب، بہت بوجھل دل کے ساتھ عدالت نے یہ جب کہا کہ ہم، کیونکہ بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر سپریم کورٹ کی وہ 5 رکنی بینچ کی ججمنٹ، جس میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں ضمانت کا معیار طے کر دیا ہے، اور یہ قرار دے دیا ہے کہ صرف 2 صورتوں میں کسی ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ملزم کو ضمانت نہیں مل سکتی، یا تو ایکسٹرا آرڈینری حالات ہوں، غیر معمولی حالات ہوں، اور نمبر 2 ہے ایکسٹریم ہارڈشپ۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی بھی ملزم کو اب ضمانت نہیں مل سکتی، یہ جسٹس ستر من اللہ نے یہ کہا، اور ان کے تمام جو اس پہ مفتاح اسماعیل نے بھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں حیران تھا کہ آج کیسے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو بینچ کے ریمارکس تھے وہ بہت حوصلہ افزا تھے مفتاح اسماعیل کے مطابق ان کے لیے، لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھا، کیونکہ عدالت نے یہ قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ کیس میں جو بیل کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے ہیں، اور ہم بہت زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے کسی بھی ملزم کو نیب کے مقدمے میں، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ قرار دے دیا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ضمانت کا معیار طے کر دیا ہے، اور اگر اس معیار پر کوئی پورا نہیں اترتا تو نیب کسی بھی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے، اس کی ضمانت کوئی عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی عدالت عالیہ منظور نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ بھارت کے اس فیصلے کے خلاف کہ وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو تمام اقدامات کیے گئے ہیں، آج حکومت پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور منہ توڑ جواب دیتے ہوئے آج حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ بھارتی ہائی کمشنر کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ہائی کمشنر جو بھارت جانے والے تھے اب ان کو روک لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مکمل طور پہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس عزم کا آج اظہار کیا گیا کہ پاک فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پہ منایا جائے گا، اور 15 اگست کو جو کہ بھارت کا یوم آزادی ہے، پاکستانی اسے یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے۔ آج اس کا باقاعدہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ میں کیا گیا، جس میں فوجی اور سیاسی قیادت موجود تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کی صدارت کی، اور اس کا اعلان
پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا، اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختلف بائی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہم ان کو ایک ایک ارینجمنٹ کو اثر نو اس کا مطالعہ کریں گے اور ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ آج انہوں نے پرانی حدود و قیود سے پاکستان کو اگر آزاد کیا ہے، اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ 14 اگست کشمیریوں کے ساتھ بحیثیت یکجہتی کا دن منائے گی۔ اور 15 اگست جو کہ بھارت کے یوم آزادی ہے، پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا۔ ان تمام اقدامات کی سگنیفیکنس جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے بہت ہی مستند اور سینئر سابق سفارتکار، سابق سیکرٹری خارجہ جناب سلمان بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب۔ ہمارے عام ناظرین کو یہ بتائیے، ڈاؤن گریڈنگ آف ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو ایک نارمل ریلیشن شپ ہوتی ہے جس میں اب ہمارا ہائی کمشنر وہاں نہیں ہوگا اور ان کا ہائی کمشنر نہیں ہوگا، ایمبیسیز کام کریں گی، ہائی کمشنرز کام کریں گے، اس میں فرق کیا ہے پچھلی اور اب جو نیا ارینجمنٹ ہے اس میں؟ جی، یہ ڈپلومیسی میں جب اس وقت آپ ہائی کمشنرز کو یا واپس بلا لیتے ہیں یا مشنز کی کیٹیگری کم کر دیتے ہیں تو اس کی اچھی خاصی سگنیفیکنس ہے۔ یوزلی یہ ایک عمل جو ہے وہ وار ٹائم میں کیا جاتا ہے اور اس کا ایک بہت پاورفل ایفیکٹ جاتا ہے ساری دنیا میں بھی، اور آبویسلی جو مشنز ہیں وہ تو ان کے کچھ افسران رہتے ہیں، وہ روٹین میں جو کمیونیکیشنز ہے اس سلسلے میں، بٹ یہ بہت ہی ایک اہم قدم پاکستان نے لیا ہے سفارتی سطح پہ، جیسے میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، اور سلمان بشیر صاحب، اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دو طرفہ تجارت ختم کریں گے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے۔ اور یہ تو ہماری ہوتی ہے لینڈ روٹ سے، واگا وغیرہ سے، تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واگا بند کر دیں گے یا انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی امپورٹس ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، کوئی ٹریڈ نہیں ہوگا؟ جی، جو میں سمجھ رہا ہوں، جی آپ نے صحیح فرمایا، ہماری کافی تجارت لینڈ روٹ سے ہو رہی تھی واگا اٹاری پہ، اور اب اس کا آبویسلی جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ جو بارڈر پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ گڈس کی آمد و رفت ہوتی تھی ان کو بند کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھنا ان کو اسٹیپس لینے پڑیں گے جو تھرڈ کنٹری کے تھرو جو ہندوستان کی چیزیں آ رہی تھی ان کو بھی ان کو انٹرڈکٹ کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طریقے سے بائی سی اینڈ گراؤنڈ یہ تجارت جو ہے اس کو اچھا، اس میں ایک اور چیز میں سمجھنا چاہوں گا، آبویسلی یعنی انڈیا سے اب ہم کوئی کسی قسم کی کوئی جب ہم ٹریڈ نہیں کریں گے تو نہ سی سے کریں گے، نہ ایئر سے کریں گے، نہ لینڈ سے کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ افغانستان کی گڈز جو ہیں وہ ہمارے راستے سے انڈیا جاتی ہیں، آپ کے خیال میں اس ایکشن کا اس پہ اثر پڑے گا یا وہ اس سے ہرٹ نہیں ہوں گی؟ میرے خیال میں جی وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے ڈیفینیٹلی ہرٹ ہوگی، اس کو یہ سمجھے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا افغانستان کو اس سلسلے میں۔ بٹ میرا پوائنٹ اس میں میرے خیال میں سمجھنے کی جو بات ضرورت ہے وہ پاکستان کی سنجیدگی جو ہے ظاہر کرتا ہے اس صورتحال میں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سنجیدہ صورتحال ہندوستان نے کریٹ کیا ہے اس خطے میں، اور خاص کر یہ کشمیر کے سلسلے میں۔ سر، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے کرتارپور کا، اور سکھ پوری دنیا میں اور انڈیا میں بڑے موبلائز ہیں کہ وہ پاکستان پہنچے نومبر میں، اور پھر اس ایونٹ میں وہ شریک ہوں، اور اس کے لیے کوریڈور کی باتیں اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ آپ کے خیال میں جو اس وقت سٹیٹس ہے، اس سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے اس ایونٹ پہ اور اس سلسلے میں جو آنا جانا ہونا ہے؟ جی دیکھیے، اس پہ بہت ایکسائٹمنٹ تھی، بڑا انتھیوزیزم تھا، ہماری طرف بھی تھا، خاص کر سکھوں کی طرف سے تھا، اور انڈین سائڈ آف دا پنجاب ادھر بھی تھا۔ تو ہماری کوشش تھی کہ اس کو انٹیکٹ رکھیں۔ یہ ڈیڈ لائن جو تھی نومبر کی
اس کو میٹ کریں. اس پہ کافی انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو پرسوں کے واقعات ہوئے ہیں, جو ہندوستان نے جو فیصلے کیے ہیں کشمیر کے ضمن میں, ان کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ادھر ہندوستانی سائٹ کے, انہوں نے بھی اس بات کو کرٹیسائز کیا ہے جو مودی حکومت نے اور ان کی پارلیمنٹ نے کیا ہے. مگر کامران خان صاحب, میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو سٹیپس جس کا اعلان کیا ہے, یہ شروعات ہے, یہ ابتدا ہے. یہ اس کے آپٹکس ہیں ایک لحاظ سے, بٹ یہ بڑے منیمم آپٹکس ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم UN سیکورٹی کونسل میں بھی جائیں گے اور اس کے اوپر بے شک وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ اور وزیر اعظم نے آلریڈی ٹیلی فون ورک کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاید چین بھی جا رہے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک اس پوائنٹ پہ اس سچویشن کو لے گئے ہیں کہ جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل نظر آتا ہے, اور آگے مجھے بہت سے خطرات نظر آ رہے ہیں. اب جو انہوں نے بل وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے یہ کشمیر ری آرگنائزیشن کا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے ساتھ کشمیر ہے وہ بھی یونین ٹیریٹری ہے, اور اس کے لیے 24 سیٹیں جیسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے مختص کی ہے. تو یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو اس قسم کی اپروچ ہندوستان نے لی ہے, یہ انتہائی ارریسپانسبل ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھیں انہوں نے نہ صرف اس کی بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا, یہ امیت شاہ نے, کہ جی اکسائی چین جو ہے, جو چین کا ایریا ہے, وہ بھی ہندوستان کا ہے. تو یہ تو اگر مطلب کچھ ایسی لگ رہا ہے مجھے, جو RSS کے میں جب ایڈیالوجی کو دیکھتا ہوں, ان کے سائیکالوجی کو دیکھتا ہوں, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی جو میتھیکل ہندو ایمپائر اکھنڈ بھارت تھی, یہ ایمپائر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی سوچے, افغانستان سے لے کے برما تک جائیں گے. ہو جو RSS کی ایڈیالوجی ہو, آفٹر آل دنیا ایسے تو نہیں اس کو دیکھے گی, اس کا اپنا ایک رسپانس ٹائم ہے اور رسپانس ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میجر کے بعد, اس ایکشن کے بعد, انڈیا ہمیشہ کہتا رہا کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے, پاکستان اور بھارت بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اور کمپوزٹ ڈائلاگ, ہر وقت اس کی بات ہوتی رہی. ایز ارلی ایز جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا تھا, اس کے بعد بھی انڈیا کا جو آفیشیل رسپانس آیا, انہوں نے کہا یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. تو آپ کے خیال میں اس ایکشن کے بعد یہ اس ونڈو کو بھی کلوز کر دیا ہے انڈیا نے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کشمیر کا ایشو بائی لیٹرلی تھرو نیگوسیشنز ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, یا وہ اس کے باوجود اوپن ہوگی؟ دیکھیے جی, ان کے لحاظ سے تو جو چیز رہ گئی ہے, جس کے اوپر اگر انہوں نے سیٹل کرنا ہے, جس پہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, وہ تو آزاد کشمیر پہ یا گلگت بلتستان میں, یہ ہندوستان کی پوزیشن ہے. مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایکچولی اس قدم کے بعد انہوں نے اس کو انٹرنل ایشو کو سیل کر دیا ہے, اور شاید وہ اس طرف اب چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان بشیر, سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملہ اس وقت ہے تقریباً 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کا. یہ مسلمان, کشمیری مسلمان, شاید ہی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اتنی تکلیف میں کہیں پر بھی اس وقت دنیا میں ہو, جتنی مشکل میں, جتنی تکلیف میں, جتنی انتہائی پریشانی میں یہ 1 کروڑ کشمیری مسلمان اس وقت کشمیر میں, مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود ہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ ان کے برادر مسلمان, ان کے بھائی مسلمان ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر, بھارت کے مظالم پر 58 مسلمان ممالک پر مشتمل مسلم امہ خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے. بھارت نے کشمیری مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے. مقبوضہ وادی میں ایک مکمل کرفیو ہے اور کئی دن ہو گئے ہیں. ٹیلی فون, انٹرنیٹ اور آمد و رفت, ساری بسیں وغیرہ سب بند ہیں. تمام حقوق سلب ہیں, مگر سوائے پاکستان کے امت مسلمہ میں کسی کو مظلوم کشمیریوں کی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی فکر ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوسرے سیشن میں وفاقی وزیر انصاری حقوق شری مزاری نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا. وہ پوچھ رہی تھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ کشمیری مسلمانوں پر, مظالم پر مسلم امہ کیوں خاموش ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بار بار مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, کدھر ہے وہ مسلم امہ. جو ممالک
मुसलमान ममालिक ये कैसे चुप करके रहेंगे कि जो तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों के साथ उस पर क्यों नहीं वो बोल रहे, क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे? ये भी हमें रेस करना चाहिए। हम मुसलमान उम्मा की बात करते हैं, किधर है वो उम्मा जब मुसलमानों पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है? तो ये पॉइंट भी है कि OIC को एक्टिवेट करने की सख्त ज़रूरत है। जो डॉक्टर श्री मज़ारी कह रही है वो ये है कि इस वक्त नील के साहिल से लेकर ताबखा के काजगढ़ तक फैली हुई 1.5 अरब से ज़ायद मुस्लिम आबादी को मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC की कई अशरों से मौजूद तो है, लेकिन मुस्लिम ममालिक के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल से ये कतई लाताल्लुक़ है। गुज़िश्ता रोज़ कल जद्दा में OIC राब्ता ग्रुप जम्मू कश्मीर का एक हंगामी इजलास हुआ। इसमें वज़ीर ख़ारजा महमूद शाह महमूद कुरैशी खुसूसी तौर पर शरीक हुए थे। पाकिस्तान के कहने पर यह हुआ था। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, आज़रबाईजान, टर्की, नाइजीरिया समेत 7-8 ममालिक के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। ये बिला नतीजा ख़त्म हो गया, बग़ैर किसी कम्युनिके के ख़त्म हो गया। OIC का जो कश्मीर का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, आज उसकी एक हंगामी इजलास तलब किया गया। पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तान की सोच है और जितनी भी वहाँ मुख्तलिफ सियासी ज़ाविये हैं, कश्मीर पर सबकी सोच यकजा अल्हम्दुलिल्लाह कल भी थी और आज भी है। काबिल गौर बात यह है कि भारत के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से ठोस कारोबारी मरासिब है। ख़ास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, भारत की तमाम खलीजी ममालिक से ताल्लुकात माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान में चाबहार पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल भारत के पास है, जबकि सऊदी अरब इस वक्त भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। दुनिया के तमाम अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस वक्त बहुत करीबी पार्टनर हैं इंडिया के और नरेंद्र मोदी के। हाल ये है कि इसी भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है और आलमी ज़मीर खामोश है। इक्का दुक्का भारतीय चैनल्स ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से जमहूरी आज़ादियों को सलब करने की कवरेज करने की जुरात की है। और ये सिर्फ भारतीय चैनल में ही कहीं इधर उधर आपको ये बात नज़र आ रही है। वो जुल्म जो इस वक्त दुनिया में इतनी बड़ी आबादी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो मीडिया पे कहीं आपको उसकी शह सुर्खी में कहीं नज़र नहीं आता। If there's one phrase that I would use to sum up what people are feeling, I would say लोग सहमे हुए हैं. People are in shock. People are in some sort of slow absorption process of what this really means, and perhaps people didn't think that any government would actually do this, even though the BJP had promised this, of course, for many years. But I guess people never really thought that this would actually happen. So लोग सहमे हुए हैं. People are unsure of how to react. हुआ करे, कम से कम दुनिया को और ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। क्यों नहीं है, ये पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद राशिद हुसैन, एक तवील अरसे तक सऊदी अरब में सहाफ़त की है और अरब अबूर के बहुत ही मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ। राशिद हुसैन साहब बताइएगा, अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कश्मीर का मामला है, बहुत ही संगीन मामला है, इससे पहले भी कभी नहीं था। इस वक्त तो कश्मीर पे ये 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, इन पर शदीद जुल्म की एक आफत आई हुई है, एक मुसीबत आई हुई है। कहीं पे पूरी मुस्लिम दुनिया में कहीं पे कोई रमक नज़र नहीं आती किसी किस्म की परेशानी की या फ़िक्र की, कहीं पूरी अरब दुनिया में नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है? कामरान साहब, हम सब रियल पॉलिटिक के दौर में रह रहे हैं। हम सब अपने अपने मफादात के असीर हैं। उम्मत वाहिदा का जो कंसेप्ट था वो बहुत अरसा हुआ ख़त्म हो चुका है। अब हम सऊदी हैं, इमाराती हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं। चुनांचे जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि क्या मुस्लिम दुनिया को मोदी साहब का वो मकरूह चेहरा नज़र नहीं आ रहा है? साहब बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन अपने अपने मफादात के तहत, अपने अपने मुआशी मफादात के तहत सब खामोश हैं। उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप
फलस्तीन के मसले पे अरब दुनिया इतने दिन बोलती रही है, अब खामोश है, जो चाह रहा है इसराइल कर रहा है, तो हम कहाँ से ये तवक्को करें कि कश्मीर के मसले पे ये एक जुबान होकर कोई बोलेगी। अगर OIC का एक एम्बेसडोरियल सतह का इजलास हो जाता है और उसमें भी एक जॉइंट कम्युनिके नज़र नहीं आता है, तो फिर अंदाज़ा कर लें कि मुस्लिम दुनिया के साथ। अच्छा राशिद साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। क्या सबक है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, कि हम इससे क्या सीखें? हमें अपने जोरे बाजुओं पे ये करना होगा। अगर हमने अपने बाजुओं को ताकत नहीं बख्शी तो हम दुनिया में किसी काबिल नहीं होंगे। देखिए, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में ने जो सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक से जो ताल्लुकात बढ़ाए, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह उसकी इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, और आपने भी इसका जिक्र किया था। वो इस इकनॉमिक डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो एक इक्वेशन थी कि अगर वो पाकिस्तान से करीब हैं तो हिंदुस्तान से दूर रहेंगे, इस इक्वेशन को ख़त्म कर दिया। और इसकी सबसे पहले बुनियाद उस वक्त पड़ी जब जसवंत सिंह रियाद जाते हैं और कहा जाता है कि उसके बाद इस भारत को वो एक दूसरी नज़र से देखने लगे, एक इकोनॉमिक जॉइंट इकोनॉमिक। गोया राशिद साहब, समझने की बात यह है कि आज के दौर में अगर आपको अपना बयानिया, अपनी अहमियत को आगाह करना है तो माशी तौर पे मजबूत हो, मईशत आपकी मजबूत हो, आप अपने पाँव पे खड़े नज़र आएँ तो दुनिया और इस्लामी दुनिया और गैर इस्लामी दुनिया आप पे तवज्जो देगी। और अगर आप मफलूज हैं माफिशी तौर पे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज भारत की अगर जय जय हो रही है तो इसी वजह से हो रही है कि वो एक माशी कुव्वत बन चुका है, बन रहा है। बेशक हम तो गदागर हैं साहब। अगर हमें चंद बिलियन डॉलर मिले भी तो वो किसी की जुम्बिशे अब्रू के नज़र रहे, उनकी वजह से हमें मिली है, वरना शायद वो भी ना मिलते। तो अगर हम गदागर रहेंगे तो फिर मुस्लिम दुनिया क्या, दुनिया में कहीं भी हमें वो मकाम नहीं मिलेगा जो भारत को है। हमें सबसे पहला अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। बहुत शुक्रिया। सैयद राशिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस मौजू पर, एक सुलगते हुए मौजू पर मैं जानना चाहूँगा, एक और पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर सीनियर सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं जनाब शमशाद अहमद खान। खान साहब, फरमाइएगा, कश्मीरियों पर यह जुल्म हो रहा है, एक सितम है कि एक आफत है जो उन पर नाजिल है, और इस पूरी कैफियत के अंदर सिवाय पाकिस्तान के कोई एक मुल्क नहीं है इस्लामी मुल्क जो कि बेताब नज़र आ रहा हो, जिसके माथे पे कोई जुम्बिश भी नज़र आ रही हो। आप बताइए ना, इसकी क्या वजह है? कामरान साहब, मुझसे पहले जो राशिद साहब बातें कर रहे थे वो उन्होंने मुस्लिम दुनिया का जो हाल है वो बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया। और आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें मुस्लिम दुनिया से कोई उम्मीद लगाने से पहले मुस्लिम दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर एक नज़र दौड़ा दीजिए कि एक सवाए कहते हैं ना इल पायलटेड शिप, एक ऐसा जहाज जिसकी नेविगेशन गलत हाथों में है, जिसके हुक्मरान जिस किस्म के मुस्लिम दुनिया में बैठे हैं, ये उसका रैक है, ढांचा है जो पानी पर सिर्फ तैर रहा है। वहां पर कोई ना आज़ादी नाम की कोई चीज है, हर चीज नकली है, पार्लियामेंट नाम की कोई पार्लियामेंट नहीं है, और यानी कुछ ना हुआ करे सर। हम तो मुसलमान भाइयों की बात करते हैं, हम ब्रदर मुस्लिम की बात करते हैं। ये फरमाइएगा, मुझे पूछ लेने दें, ये सवाल भी पूछ लेता हूँ मैं, कि क्या हमने गलती की कि हमने इसराइल से एक अज़ली दुश्मनी बरकरार रखी, हकीकी इसराइल से दुश्मनी बरकरार रखी, जबकि आधी मुस्लिम दुनिया या तो बराह रास्त या अंदरून खाना जो है वो उसके साथ मिली है, और इसराइल की जो मसल है, जो उसका इन्फ्लुएंस है दुनिया में और ख़ास तौर पे यूएस में और दूसरी जगहों पे, उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। क्या हमसे ये गलती हुई? मुझे पूछने दे, मुश्किल सवाल है लेकिन आप बताइए। मैं सवाल को अच्छी तरह समझता हूँ और जो जज्बात आपके हैं मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ, वही सोच मेरी है। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, हमें जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि अब तो अरब जो ममालिक हैं वो खुद इसराइल के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम दुनिया पर आप कोई उम्मीद रखने से पहले ज़रा देख लीजिए, फ़लस्तीन पर नज़र डाल लीजिए, मुस्लिम दुनिया की हेल्पलेसनेस। कहने को तो ये इस्लाम जो का नाम है बजात खुद अमन का नाम है, लेकिन किसी इस्लामिक रियासत में अमन नाम को भी नहीं दिखाई देगा आपको।
اسلامی ممالک جو ہیں وہ یا جنگوں کا حصہ ہیں یا پھر دوسرے ملک ان کی سرزمین پر آ کر جنگیں لڑ رہی ہیں. تو یہ حالت ہم نے خود بنائی ہوئی ہے, مسلم دنیا نے بنائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم نام کی کوئی ایسی اینٹیٹی نہیں ہے جو کہ ایک نقطے پر جمع ہو جائے. اور وہ بڑا اچھی راشد نے بات کی کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, نیرولی بیسڈ کنسیڈریشن ہے, کوئی سیکٹیرین بنیاد ہے, کوئی ریشل بنیاد ہے, کوئی عرب ہے, کوئی اجمی ہے. بہت بہت شکریہ جناب شمشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. مشکل سوال تھا مگر مجھے پوچھنا تھا جناب شمشاد احمد خان سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسی موقع پر اب دباؤ, بے انتہا دباؤ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے کہ وہ جہادی تنظیمیں اور وہ کردم تنظیمیں جو کہ پاکستان میں اس ماحول میں شاید جن کا کوئی کردار ہوتا یا اس وقت ان کا کوئی جذبات ہوتے, ان کا مکمل قلاقمہ کرنا ہے. یہ FATF کی طرف سے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے, ورنہ اکتوبر میں ہم بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے. اور امریکہ کی بہت اہم شخصیت ان کی نائب وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ اس موضوع کا جائزہ لے رہی ہے کہ ہم نے ان تنظیموں کے خلاف کتنا حقیقی اور جینوئن اقدامات کیے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کا قلاقمہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب جبکہ پاکستان ایک بہت ہی سینسٹیو ڈیلیکیٹ سچویشن سے گزر رہا ہے کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر بھارت نے کشمیر پہ چڑھائی کر دی ہے, کشمیریوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے, اور ایک غیر معمولی, انتہائی غیر معمولی صورتحال اس وقت کشمیر میں درپیش ہے. اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کا ہمیشہ سے یہ عزم کہ وہ کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور اس قسم کی تمام امداد جو ہے, سیاسی امداد, اخلاقی امداد اور سفارتی امداد ہمیشہ جاری رکھے گا, ان کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا. اس پورے ماحول میں پاکستان کو مختلف انداز کے دباؤ کا بھی سامنا ہے. ایک جانب پاکستان کی معیشت اس وقت کڑے امتحان سے گزر رہی ہے. پاکستان کو اس وقت اپنی معیشت کو سدھارنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اقدامات اس نے کیے ہوئے ہیں. شدید دباؤ ہے پاکستان پہ معاشی. اس کے علاوہ پاکستان پر ایک بین الاقوامی دباؤ ہے اور بہت ہی سنگین دباؤ ہے, اور اس کا تعلق ہے FATF سے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, جس نے کہ گزشتہ سال پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا. پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے اور اس حوالے سے FATF کے مطالبات مسلسل پاکستان کے ساتھ برقرار ہیں. پاکستان اس سلسلے میں جو اقدامات کر رہا ہے اس پہ FATF کو قدر اطمینان ہے, لیکن کافی اطمینان نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے کئی شبہات FATF کے ہیں جو اب بھی جاری ہیں. پاکستان پر اس حوالے سے بہت شدید دباؤ ہے, اور اس دباؤ کے لیے یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت کشمیریوں کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے. اور FATF کے حوالے سے پاکستان پر جو دباؤ ہے اس میں مین فوکس اس کا یہ ہے کہ پاکستان کردم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے, اور ایسی کارروائی کرے جو کہ ہر لحاظ سے فیصلہ کن ہو, دکھاوے کی کارروائی نہ ہو. اور ان مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کردم تنظیموں کا خلاقمہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان تنظیموں میں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جن کی وابستگی کشمیر کے ساتھ ہے, حریت پسندوں کے ساتھ ہے, اور کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہے, اور یہی تنظیمیں ہیں, ان کے تمام تانے بانے ہیں جن کا قلاقمہ FATF کرنا چاہتا ہے. اس لحاظ سے اس پورے معاملے کی ایک سیاسی اہمیت بھی ہے, اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کو اب یہ بتایا گیا ہے, خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے مطلوبہ اقدامات نہیں کیے تو خدا نخواستہ اکتوبر میں پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے. مگر پاکستان اس پورے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے. پاکستان نے اس سلسلے میں بہت ہی کرٹیکل اقدامات کیے پچھلے 2-3 مہینوں کے دوران, بہت ہی زبردست اقدامات کیے ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان نے بین الاقوامی کنسلٹنٹس ہائر کیے ہیں. پاکستان نے ان شخصیات کو ہائر کیا ہے جن کی انٹرنیشنل شناخت ہے FATF کے معاملات کے حوالے سے. ایسی شخصیات بھی ہیں جو FATF میں کام کر چکی ہیں. یہ بین الاقوامی کنسلٹنٹس اب پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کے ایک بھرپور کارروائی کر رہے ہیں, اور ایک بھرپور اس کے لیے خاکہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ FATF کی تسلی کی جائے. اس سلسلے میں پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک فورس بھی تشکیل دی ہے جو کام کر رہی ہے, اور پہلی بار پاکستان میں سول اور فوجی قیادت جو ہے وہ جڑ گئی ہے اس پورے معاملے میں, تاکہ پاکستان کا وہ امیج اور پاکستان کی جو FATF کے حوالے سے جو تسلی کرانی ہے وہ حقیقی کرائی جائے اور بامانی کرائی جائے. اس سلسلے میں بہت ہی سرتوڑ کوششیں ہیں جو کہ بھرپور انداز سے جاری ہیں. اسی دوران
اس بات کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے حالیہ دنوں میں جب امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کی سربراہی میں ایک امریکی وفد پاکستان آیا ہے، اور کل اس نے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے ملاقات میں ایک اس پہ فوکس رکھا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ایلس ویلز اور امریکی وفد بار بار یہ کہتا رہا کہ پاکستان کے لیے کالعدم تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف مزید ٹھوس اور اطمینان بخش اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایلس ویلز نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو یقین دلایا کہ امریکہ معاشی اصلاحات کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار کی ترقی کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے، جبکہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے امریکی وفد کو بتایا کہ حکومت FATF کے ایکشن پلان کی تکمیل کے لیے تمام ممکنہ کوشش جاری رکھے گی، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ امریکہ کی بھی اس وقت بڑی اہم یہ ترجیح ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف اور FATF کے ان تمام معاملات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایکشن لیا جائے۔ امریکہ نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر یہ ایکشن لیے جاتے ہیں تو اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان کو گرے لسٹ سے خارج کرانے میں امریکہ اپنا کردار بھی ادا کرے گا۔ بہت انفلوئنس ہے امریکہ کا FATF میں، اسی لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ کو اس سلسلے میں آن بورڈ رکھا جائے۔ حیران کن اتفاق ہے کہ پرسوں ہی IMF کی پاکستان میں نمائندہ ماریا ٹریسا نے خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں ناکام رہا تو یہ عمل پاکستان کو IMF کے قرضے اور 3 سال کے دوران ملنے والے 38 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں اور امداد کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، گو کہ پاکستان کو اب IMF کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ اسے FATF کی تسلی تو کرانی ہے، اور FATF کی تسلی کرانے کے لیے پاکستان کو ٹھوس، بامعنی اور حقیقی اقدامات کرنے ہوں گے کالعدم تنظیموں اور ان کے اہم رہنماؤں اور ان کی شخصیات کے خلاف۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان فی الحال گرے لسٹ میں ہے۔ اکتوبر میں FATF کا اجلاس پیرس میں ہوگا جس میں پاکستان کے آئندہ اسٹیٹس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان کو ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کرانی ہے، اور اس سلسلے میں جو ایک ٹاسک فورس بنی ہے اسے وفاقی وزیر معاشی امور جناب حماد اظہر لیڈ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ہی سرعت سے، بہت ہی بھرپور انداز سے پاکستان میں شاید پہلی بار اس انداز سے کام ہوا ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ اس نازک موضوع میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حماد اظہر۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو US انڈر سیکرٹری جو آئی ہوئی ہیں ایلس ویلز اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی اور جو FATF پہ اب تک ہماری پروگریس رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی رہی میٹنگز اور اس پہ کیا فیڈ بیک ہے۔ جی، ایلس ویلز اور جو US ڈیلیگیشن ہے جس میں ٹریجری کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ 3 دن سے پاکستان میں موجود ہیں۔ ایک دن انہوں نے پیر کا کراچی میں گزارا تھا اور اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے۔ کل ان کی ڈاکٹر حفیظ شیخ سے ملاقات ہوئی اور آج ان کی میرے سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں FATF کے ساتھ، ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ان کو پریزنٹیشنز دی گئی ہیں، اور ان پریزنٹیشنز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نمایاں فرق جو ہے وہ پچھلے چند ماہ میں کیسے آیا ہے۔ اعداد و شمار کے ساتھ ان کو ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھایا گیا ہے، حقائق کے ساتھ ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب رہے ہیں ان کو یہ کنونس کرنے میں کہ پچھلے چند ماہ میں اور خاص طور پہ نئی حکومت آنے کے بعد جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کا سراغ لگانے کے لیے، دہشت گردی کے لیے جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور منی لانڈرنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے جو نتائج نکلے ہیں ابھی تک، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایک تسلی بخش طریقے سے سمجھائے ہیں، انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ اس میں فرق آیا ہے۔ سینسٹیو ٹائم ہے ہمارے لیے سیاسی طور پہ، یہ کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بھارت نے وہ کچھ کیا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور بہت ہی ہماری بڑا لگاؤ ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور یہ تنظیمیں جو ہیں جن کے خلاف ایکشن کی بات کی جا رہی ہے، کالعدم تنظیمیں ضرور ہم نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تسلی کرا لے گا کیونکہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس یہی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف وہ کارروائی ہو جو کہ اس سے پہلے نہ ہو۔ یہ بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے، اس میں مگر ہمیں بہرحال سیٹسفیکشن کرانی ہے۔ کامران خان صاحب، جو کشمیریوں کے ساتھ پورے پاکستان کا لگاؤ ہے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کوئی حکومت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی ہم کریں گے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ، ان کی آزادی کی تحریک کے ساتھ، وہ ایک لیجٹمیٹ نیشنل اسپریشن ہے، ان کی لیجٹمیٹ نیشنل انڈیپینڈنس کی موومنٹ ہے ان کی انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، ہم اس کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، ہم حریت رہنماؤں کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے یا کسی اور غیر قانونی چیز کے لیے گویا حماد صاحب ہم یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہماری لیڈرشپ کہتی رہی ہے،
ہمارے آرمی چیف کہتے رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر کہتے رہے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ اسٹیٹ کا پریروگیٹو ہے, یہ اختیار صرف ریاست کا ہے, یہ ہم کسی تنظیم کو اس کا اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ خود جہاد کا اعلان کرے اور جہاد کے لیے نکل پڑے. اور یہی شاید ہمیں جو ہے وہ یقین دلانا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, FATF کو, ساری دنیا کو, کہ یہ اختیار صرف ہم استعمال کریں گے یا ہم یہ اختیار کسی اور تنظیم کو نہیں دیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کامران خان صاحب, یہ ریاست کا ہی کا ستون ہے اور یہ ریاست کا ہی فرض ہے کہ یہ جو جہاد والا آپ نے ایلیمنٹ ریز کیا ہے, ہم پاکستانی جو ہیں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہمارے پاس ہے, دنیا کی بہترین فوج, ہم ایک نیوکلیئر آرمڈ نیشن ہے, ہمیں کسی نان سٹیٹ ایکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اب جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس میں اب ہمارے پاس ٹائم بینڈ جو ہے وہ اب سے لے کے اکتوبر تک کا ہے, گویا کہ ہم 2 مہینے کے ٹائم بینڈ میں کام کر رہے ہیں. ہم ٹارگٹ یہی کر رہے ہیں کہ ہم تسلی کرائیں اور ہم گرے لسٹ سے بھی نکلیں, یہی ہمارا موٹیو ہے, یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. اور اس سفر کی جانب آپ کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے؟ دیکھیں کامران خان صاحب, بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. میں ذرا 2 منٹ میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ FATF کے نتیجے میں جو ہم سے کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مشکل چیز ہے. وہ کسی جدید معیشت کے لیے بھی, کسی جدید ملک کے لیے بھی اس لیول کی کمپلائنس حاصل کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کو جو دہشت گردی سے خطرات لاحق ہیں یا جو رسکس کا ایکسپوجر پاکستان کا ہے اور پاکستان کی سٹیٹ اور قوم کا ہے, وہ شاید دوسرے ممالک کا پوری دنیا میں نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور ہم نے اس چیلنج کے نتیجے میں بہت سارے ہدف ہم نے حاصل کیے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں ہم یہ ڈیمنسٹریٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئیں گے FATF کے سامنے, FATF کی پلینری کے سامنے اور ان کے جوائنٹ گروپ کے سامنے, کہ ہم نے جو پچھلے چند ماہ کے اندر ایکشنز لیے ہیں وہ کافی ہیں اور ہم نے ایک مومنٹم بلڈ اپ کر لیا ہے. اگر ہم اس مومنٹم کو انشاءاللہ تعالیٰ جاری و سازی رکھیں گے تو ہماری ریاست, اس کے انسٹیٹیوشنز جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے FIA ہے اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی کیپیسٹی میں ایک بڑا سبسٹینٹیو جو ہے وہ انکریز آئے گا, جو ہمیشہ کے لیے پاکستان کو دہشت گردی کی اور منی لانڈرنگ کی لعنت سے پاک رکھے گا. یہ جو ہے US ڈیلیگیشن آیا تھا, اس نے جو اپنی جو بھی ان کی آبزرویشنز تھیں جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہمیں کس ایریا میں کیا ابھی کرنا ہے, یہ ہیلپ فل ہوگا فرام ناؤ ٹل اکتوبر, کیونکہ ابھی ہمارے پاس پھر بھی 2 مہینے ہیں, اس سے ہم لرننگ کچھ کر رہے ہیں. جی بالکل, FATF کے اندر ایک ممبر رکن جو ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کی ایک بہت بڑی آواز ہے اس پلیٹ فارم کے اندر, اور یہ ہیلپ فل اس لیے بھی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ کامیاب ہو گئے ہیں امریکن ڈیلیگیشن کو یہ کنونس کرنے میں کہ واقعی جو پاکستان نے پچھلے چند ماہ کے اندر ایک سبسٹینٹیولی انکریز کی ہے اپنی ایفرٹ, اور ریزلٹس بھی انہوں نے اس کے موصول کیے ہیں. یہاں پہ میں صرف ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں IMF کا ذکر کیا تھا کہ وہ گرے لسٹ یا بلیک لسٹ جو ہے وہ خطرہ ہے. جو ایکچولی جو ان کی کنٹری ڈائریکٹر نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم گرے لسٹڈ کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, لیکن ان کے کیپٹل انفلوز کے اندر پھر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس چیز کو تو ظاہر ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں کنٹریز ہوتی ہیں ان کے کیپٹل انفلوز میں زیادہ کمپلائنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, اسی لیے ہم گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف اس لسٹ سے نکلتے ہوئے ہم اپنی کیپیسٹی انکریز کریں گے ریاست کے تمام ستونوں کی, وہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ. بہت بہت شکریہ. حماد اظہر وفاقی وزیر معاشی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امتیاز گل جو ڈائریکٹر ہے سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز اور تمام معاملات کے بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہیں. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت ہی ہائی پاورڈ US ڈیلیگیشن ہے, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلس ویلس اس کو لیڈ کر رہی ہے. 3 دن سے یہ صرف پاکستان میں FATF کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, اس پہ اس کا فوکس ہے. کراچی تمام ایک ادارے پہ جا رہے ہیں اور خاص طور پہ ان کی سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ کالعدم تنظیمیں, جہادی تنظیمیں, اس کے خلاف ہم کتنی فیصلہ کن کارروائی کر رہے ہیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو US کا فوکس ہے FATF کے حوالے سے اور یہ جو ہماری کالعدم تنظیمیں ہیں اس حوالے سے جو اب تک ہم نے کیا ہے؟ جی ہماری بھی گزشتہ روز ایلس ویلس صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ خاص طور پہ FATF کے
حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی ہیں، اور اسی لیے وہ تمام جو کلیدی ادارے ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے FATF کی سفارشات پہ عمل درآمد کرنے سے، ان کے ساتھ مل رہی ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں 2 اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ایک اینگل تو ایلس ویلز کا ہے کہ ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو نیریٹو ایک بیانیہ ہے پاکستان کے حوالے سے، لگتا ہے کہ ابھی تک وہ اسی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ دوسرا اینگل اس کا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس طرح پاکستان کے ساتھ جو گرمجوشی کا مظاہرہ کیا ہے وزیر اعظم کی ملاقات کے وقت، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے وہ یہاں آئی ہیں، اور بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں جائزہ لیا جائے کہ کس حد تک وہ ایکشن پلان جس پہ گزشتہ سال جون میں پاکستان نے اتفاق کیا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، کیونکہ اکتوبر میں FATF کی پلینری کا دوبارہ اجلاس ہونا ہے، اور اس میں تعین ہوگا اس امر کا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے، نکالا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور اقدام کیا جائے۔ تو جہاں تک ہماری معلومات ہیں، چاہے وہ ہمارا FMU ہے یعنی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پورا ہمارا بینکنگ مالیاتی جو نظام ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران غیر معمولی کام ہوا ہے، اور اب صرف ایک سیاسی فیصلہ رہ گیا۔ وہ جس جگہ پہ بہتری سب سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں ان کے کرتے دھرتے، ان کے خلاف ہم نے کتنی فیصلہ کن کارروائی کی ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی سب سے بڑی ترجیح وہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ FMU نے کیا کیا ہے، اسٹیٹ بینک پہ کیا ہوا ہے، پاکستان میں اب بینکنگ کتنی بدل گئی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پہ کتنی تسلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے جس سطح پہ اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں، جو تھوڑی سی گرمجوشی پیدا ہوئی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو لشکر طیبہ یا دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے جو تحفظات تھے امریکہ کو بھارتی ایما پہ، وہ شاید اب اس قدر شدید نہیں رہیں گے۔ جہاں تک اس کا ایڈمنسٹریٹو ہمارے پروسیجرل قوانین و ضوابط کا تعلق تھا، وہ بڑا اچھا ہوا کہ دباؤ کے تحت وہ پروسیجرز ابھی بہت بہتر ہوئے ہیں۔ دوسری طرف البتہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے، اور اس کے لیے امید ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں کشمیر کے مسئلے پہ، تاکہ جس ٹریک پہ ہم پڑے ہوئے تھے اس ٹریک پہ ہمارا سفر جاری رہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا FATF کے اجلاس میں آئندہ اکتوبر میں، وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس پوری صورتحال میں ایک بات امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر ہونا ہے، مگر وہ بے پناہ دباؤ کے اندر اس وقت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کے اثرات روزانہ نظر آتے ہیں۔ آج پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 2.5% گر گیا ہے، مسلسل گرے جا رہا ہے، اور اب اس کیفیت پہ آ گیا ہے جہاں مارچ 2015 میں تھا۔ 4 سال پرانی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ معیشت شدید بحران کا شکار تھی، اور حالیہ واقعات کے بعد یہ حالات بہت دگرگو ہو گئے ہیں۔ اب اسٹاک مارکیٹ کریش ہوتی دکھ رہی ہے۔ اس مارکیٹ میں بتدریج گراوٹ جاری ہے۔ روزانہ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں۔ پہلے ہی شرح سود میں اضافے اور ڈالر کی قدر نے غیر یقینی صورتحال پھیلا رکھی تھی۔ اب خطے کی صورتحال سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے خریدار اب شیئر بیچ رہے ہیں، اور ایک کیوس سا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج 2015 کی سطح تک آن پہنچا ہے۔ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ 723 پوائنٹ گری ہے، تقریباً 2.5% کی آج گراوٹ ہوئی ہے، اور انڈیکس اب 30,277 پوائنٹ پر آ گیا ہے۔ یہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج 24 مئی 2017 کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر 52,872 پر کھڑا تھا، یعنی 2 سال میں مارکیٹ 40% گر چکی ہے۔ اس مارکیٹ پہ نگاہ ڈالیے ہے حماد عالم نے ایکسکلوسیو رپورٹ پہ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ایک ایسی ڈگر پر چل رہا ہے کہ جہاں کہیں یہ اگر 2 قدم اوپر لیتا ہے تو 4 قدم نیچے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کا انڈیکس آہستہ آہستہ 30,277 پوائنٹس کی سطح پر آ چکا ہے، جو 4 سال 4 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ مارکیٹ کو 31 مارچ 2015 کے لیول تک دھکیلنے میں مختلف وجوہات شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مسلسل شرح سود میں اضافہ، معاشی سست روی اور اقتصادی اصلاحات سمیت روپے کا کمزور پڑنا مارکیٹ سے انویسٹرز کو دور کر رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود 7.5% سے بڑھا کر 13.25% کر دی ہے۔ اس کے علاوہ قومی بچت کی مختلف اسکیموں میں جب سرمایہ کاری پر بیٹھے بٹھائے 15% کے قریب منافع کی آفر ہو تو انویسٹرز حصص بازار میں قسمت کیوں آزمائیں۔
کہ جہاں رسک بھی زیادہ ہے۔ سست پڑتی اقتصادی سرگرمیاں اور مہنگائی کے باعث بھی انویسٹرز نے ہاتھ کھینچ کر رکھا ہوا ہے۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار کا گراف جولائی تا مئی 2019 کے دوران 3.5% کی گراوٹ دکھا چکا ہے اور مہنگائی کی رفتار گزشتہ ماہ 10.34% کو چھو چکی ہے، جو لگ بھگ 6 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ IMF سے قرض منظوری کے بعد اسٹاک مارکیٹ کو سہارا ملے گا، لیکن 3 جولائی کو IMF کا گرین سگنل ملنے کے بعد سے اب تک مارکیٹ کا انڈیکس 4619 پوائنٹس گنوا بیٹھا ہے اور انویسٹرز کے لگ بھگ 900 ارب روپے کے قریب مزید ڈوب چکے ہیں۔ ڈالر کہاں رکے گا؟ ٹیکس معاملات پر ٹریڈرز کا اتفاق ہوگا یا نہیں؟ اور کیا مارکیٹ اپورچونٹی فنڈ کبھی آئے گا؟ ان سوالات سے تو انویسٹرز کشمکش کا شکار تھے ہی کہ پاک بھارت تعلقات میں تناؤ نے ان کی بے چینی مزید بڑھا دی ہے۔ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق جو ڈائریکٹر ریسرچ ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ یہ باٹم لیس پٹ لگ رہی ہے، یہ کہ مسلسل جو ہے اس میں کوئی باٹم نظر نہیں آ رہی ہے، یہ مارکیٹ بالکل پگھل رہی ہے۔ تو اوورآل ملک پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اکانومی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ کیا ریپریزنٹ کرتی ہے؟ باہر کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہو اور دیکھے کہ یہ مارکیٹ اس طرح سے میلٹ ہو رہی ہے تو وہ کیا اس کے سوچتا ہے، کیا وہ ریپریزنٹ کیا کرتی ہے یہ سچویشن؟ دیکھیں اوبویسلی وہ تو باہر سے دیکھنے سے تو، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ چونکہ ڈسپائٹ آل اٹس فلاز لیکن وہ بیرومیٹر تو اکانومی کا نظر تو آتا ہی ہے۔ تو اگر مارکیٹ کی پرفارمنس اتنی ویک ہو کہ 3 سال سے مارکیٹ 40% اپنی ویلیو کا لوز کر گئی ہے تو ظاہر امپریشن یہی پہلا آئے گا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ جو آج ہم ایکسٹرنل افیئرز میں بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے، اس لیے شاید اتنا انفلوئنس گلوبلی نہیں کر پاتا پاکستان۔ تو یہ چیز اسٹاک مارکیٹ سے بھی ایویڈنٹ ہے، کرنسی سے بھی ایویڈنٹ ہے۔ اب یہ چیز چونکہ فرنٹ پہ نظر آتی ہے، ہم اندر سے ہم جو بھی کہیں کہ اس کے جو بھی ریزنز ہیں یا آج ہم ریفارم کی طرف جا رہے ہیں، پہلے ہماری غلطیاں تھیں وہ جو بھی، لیکن اس کے باوجود فرنٹ اینڈ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یار اکانومی کے اندر کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سفرنگ ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے امپریشن تو باہر اچھا نہیں جاتا۔ اگر آپ باہر سے دیکھیں تو وہ تو، اور یہ دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ اتنا گریو امیج ہے ہمارا، اتنا خراب ہمارا تاثر ہے، امیج ہے کہ اتنی اس ویلیویشن کے باوجود، کیونکہ جو یہاں پہ ویلیوز ہیں اب شیئرز کی وہ تو بالکل ڈرٹ چیپ ہے، اس کے باوجود یہ اٹریکٹ نہیں کر رہی کسی کو، نہ لوکل انویسٹر کو نہ باہر والے انویسٹر کو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک ڈائر سچویشن لگتی ہے۔ دیکھیں وہ ایسا ہے، ابھی اب ہمارا اگر ویلیویشن دیکھیں تو پی ای پہ ہم 7 ایئر لو پہ آ گئے ہیں تقریباً۔ تو لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ آج اگر میں لے لوں تو کل اس سے نیچے مل جائے گا، تو لوگ اس آسرے میں ویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور ریجنل کمپیریزن آپ دیکھیں تو ریجن میں ہم سب سے سستے ہیں، چاہے وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ کا میجر ہو، پی ای کا میجر ہو، گروتھ ہو۔ اور سچی بات ہے اگر آپ مارچ 19 اوور مارچ 18 پروفیٹیبلٹی کی پرفارمنس بھی دیکھیں تو پروفیٹیبلٹی میں بھی گروتھ ہے، اس دفعہ کمپنی کی پرفارمنس میں بھی گروتھ ہے۔ لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ 3 میجر سیکٹر اگر آپ ہٹا دیں جو سکلیکل سیکٹر ہے، جن کا ویٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا بڑے سیکٹرز کا ہے، سیمنٹ، اسٹیل، آٹوز، تو باقی سیکٹرز میں پروفیٹیبلٹی میں ای این پی، بینکس، سب کے ریزلٹس بھی میجرلی انکریزنگ ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے بڑے ریزن وہی ہیں کہ ایک وہی کہ فکسڈ انکم کی طرف لوگوں کا دھیان زیادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ سے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.